बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, नवंबर सन 2000 की आज 26 तारीख है और इदारतुल इस्लाम की बज़्म ख़वातीन लाहौर की जानिब से मुनाक़िद होने वाली इस महफ़िल में मैं सालिह नग़मी आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम अताउर रहमान अराइन साहब। पेशतर इसके कि मैं इन्हें दावत खिताब दूँ, मैं इनका एक मुख्तसर सा तारुफ पेश करना चाहती हूँ। अताउर रहमान साहब 1940 में पैदा हुए। इनका जाए पैदाइश डिगरी थरपारकर डिस्ट्रिक्ट सिंध है। इनके वालिद मरहूम अब्दुल रहमान अराइन साहब एक सरकारी मुलाजिम थे सिंध गवर्नमेंट में। इनके दादा मरहूम रहीम बख्श साहिब जालंधर से ताल्लुक़ रखते थे, मशरक़ी पंजाब जालंधर से। वो एक स्टीम शिप कंपनी में मुलाजिम थे और इस हवाले से उन्होंने अरसा दराज तक बहुत से मुल्कों का सफ़र किया और ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया। बाद में 1898 में डिग्री थरपारकर सिंध में सेटल हो गए। अताउर रहमान अराइन साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम नवाब शाह में हासिल की। 1947 में पाकिस्तान के कायम होने के बाद इनके वालिद का इनकी ट्रांसफ़र उनकी हो गई कराची, जहाँ पे अराइन साहब ने अपनी मज़ीद तालीम हासिल की और इंजीनियरिंग की डिग्री, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की 1962 में। 1964 में अराइन साहब ने कॉमनवेल्थ का स्कॉलरशिप हासिल किया। इससे पहले भी शुरू ही से ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट और फर्स्ट सेकंड पोजीशंस ही उनकी आती थी। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यूनिवर्सिटी में थर्ड पोजीशन हासिल की थी। कॉमनवेल्थ का स्कॉलरशिप मिला जिसके तहत कनाडा तशरीफ़ ले गए और 1966 में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शोबे में। ये मेंबर हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स यूके के और पाकिस्तान के भी, यानी IEEP के मेंबर। कनाडा 1964 तशरीफ़ ले जाने से पहले अराइन साहब ने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में और वापडा में काम किया। 1966 में वापस आने के बाद सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी में काम किया 1968 तक, और पहले कराची में और उसके बाद 1968 से लेकर 1973 तक लाहौर में सीमेंस के तहत। 1973 में उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और ख़ुद अपनी एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी बना ली। 1990 में इन्होंने ये काम छोड़ा और उसके बाद अपनी एक कंपनी कायम की अंबर कैपेसिटर्स लिमिटेड के नाम से, जिसके ये जो अभी तक बहुत अच्छी तरह से चल रही है और जिसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अराइन साहब का जो इदारतुल इस्लाम से जो ताल्लुक़ है उसका आगाज़ 1953 में होता है, जिस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 13 बरस थी और ये अपने वालिद साहब के साथ बाबा जी के हफ्तावार दरूस में शिरकत के लिए जाया करते थे कराची में। ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बाबा जी लाहौर तशरीफ़ ले आए, ग़ालिबन 1958 में। लेकिन उसके बाद जब अराइन साहब ख़ुद 1968 में लाहौर तशरीफ़ लाए तो ये इनका जो कनेक्शन था तहरीक के साथ ये दोबारा शुरू हुआ और इस वक्त भी ये बहुत सी मुख्तलिफ़ हवालों से तहरीक के साथ मुंसलिक हैं और ख़िदमात सरअंजाम दे रहे हैं। इनका, जैसा आप सब जानते हैं, बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है तहरीक इस्लाम के साथ। ये पब्लिशर हैं माहनामा तुल इस्लाम के, वाइस एग्जीक्यूटिव हेड हैं तुल इस्लाम ट्रस्ट के,
ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی ادارۃ الاسلام کے، اور سیکرٹری ہیں احباب کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے. قرآنک ایجوکیشن سوسائٹی کے ممبر بھی ہیں عطاء الرحمن ارائی صاحب. ارائی صاحب کی بیگم جو ہیں وہ ایک سائنس میں گریجویٹ ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ شی از اے سورس آف کانسٹنٹ انکریجمنٹ اینڈ سپورٹ. شمسہ ان کا نام ہے، اور ان کے ساتھ بہت ان کا ساتھ ہے اس سلسلے میں. فرحان ان کے بیٹے ہیں جو انجینئر ہیں، اور وہ بھی تحریک کے ساتھ وابستہ ہے اس حوالے سے کہ وہ طلوع اسلام کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ویب ماسٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مفہوم القرآن کا انگریزی ترجمہ ہے اس کی ریفائنمنٹ کا کام بھی کر رہے ہیں. اور ان کی بیٹی عالیہ کویت میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹلڈ ہے. میں دعوت دیتی ہوں عطاء الرحمن ارائی صاحب کو کہ وہ مرحوم بابا جی پرویز صاحب کے حوالے سے اپنی سارا جو ان کا ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی شکریہ صالحہ. اب یہ 50 سال کی کہانی آہستہ آہستہ ٹی وی اسکرین، فلم اسکرین کی طرح سامنے آئے گی، کیونکہ بابا جی کی شخصیت جو میرے نزدیک رہی ہے شروع سے لے کے، وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمات تھیں اس کے علاوہ عقیدت بہت زیادہ تھی. تو اس لیے اس حوالے سے کبھی ڈیٹیل میں سوچا ہی نہیں کہ میں کبھی ان کو ڈسکرائب کرنا پڑے گا یا بتانا پڑے گا کچھ ان کے بارے میں. اب گریجولی میں جیسے جیسے دماغ میں باتیں آتی جائیں گی میں بتاتا جاؤں گا. کچھ سوال ہوں گے تو ان کے جوابات سے بھی بات مزید واضح ہوگی. پہلے تو میں یہ انٹروڈکشن، جیسا آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا، میرے والد صاحب مرحوم گورنمنٹ سروس میں تھے، لیکن ان کی شروع سے ہی جستجو تھی کہ حق بات کیا ہے اس کا پتہ لگے. وہ خود سائنس گریجویٹ تھے، لیکن انہوں نے بی اے کیا تھا اور لاء پڑھا تھا. یعنی یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس میں کہ لاجک انوالوڈ ہوتا ہے. مطلب کہ وہ فزکس میتھمیٹکس میں انہوں نے بی اے کیا تھا اور اس کے بعد لاء پڑھا. تو گورنمنٹ سروس میں بھی وہ مجسٹریٹ تھے، اور تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسان جو لاجیکل مائنڈ ہوتا ہے وہ پھر جستجو میں رہتا ہے کہ صحیح بات کیا ہے. تو پرویز صاحب کا ان کا تعارف تو بہت بعد میں تھا، لیکن جب سروس میں بھی تھے اس زمانے میں بھی وہ مشہور تھے کہ ارائی صاحب بالکل انصاف کرتے ہیں. اور یہ ان کے ہاں تھا ایک رواج کہ جو بھی اگریوڈ پارٹی ہوتی تھی وہ پہنچ جاتی تھی ان کے پاس اپنے مسئلے لے کے، اور ابا جان ہمیشہ ان کی ہیلپ کرتے تھے. یعنی وہ پیسے کا یا رشوت لے کے کوئی کام کرنے کا کانسیپٹ تو تھا ہی نہیں. اور سیلری میں ہی رہنا، اور پھر پرائرٹی تھی ایجوکیشن، بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دی جائے. تو مجھے یاد ہے کہ ترجمان القرآن آتا تھا اور مودودی صاحب سے کافی وہ انفلوئنس تھے، کیونکہ اس زمانے میں وہی ایک سامنے نظر آتے تھے. لیکن چونکہ لاجیکل مائنڈ تھا تو اس لیے چودھری محمد علی میری والدہ کے سگے ماموں تھے، تو ان سے بھی اباجان بحث میں الجھایا کرتے تھے بہت سی چیزوں پہ. چودھری صاحب خود مودودی صاحب کے پڑھنے والے تھے، تو لیکن کہیں اختلاف ہوتا تھا تو چودھری صاحب ذکر کر دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ تو یہ پرویز والی باتیں کرتے ہیں. اچھا، پرویز صاحب کو وہ جانتے تھے چودھری صاحب، لیکن وہ مجھے نہیں پتا کیوں وہ انفلوئنس نہیں ہوئے پرویز صاحب سے. وہ مودودی صاحب کے ہی زیادہ گرویدہ تھے. تو ایک تو اس حوالے سے ابا جان کو وہ پرویز صاحب کا نام. دوسرے جو ہمارے پروفیسر خالد سلام ہیں، ان کے ماموں تھے، وہ بھی پرویز صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے. ان کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے،
لیکن یہ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر تھے کراچی میں، پروفیسر خالد، ان کے والد شیخ عبدالسلام صاحب، اور خالد کی جو والدہ تھیں وہ ابا جان کو اکثر ذکر کیا کرتی تھی کہ وہ آپ یہ پرویز صاحب سے کبھی ملیں جو آپ باتیں کرتے ہیں۔ کراچی میں جہاں ہم رہتے تھے وہاں ایک بہت بڑا ایریا میں 5 گھر تھے، ان میں ایک ہمارا تھا، ایک نیکسٹ ڈور یہ پروفیسر خالد کے والد شیخ عبدالسلام صاحب کا تھا، تو وہاں بہت انٹیمیسی تھی، آپس میں ملنا جلنا بہت تھا۔ اور پھر یہ جو بچے تھے اصغر سلام جو خلیل صاحب کے داماد ہیں، اور ان کے چھوٹا بھائی کوثر، یہ ہم لوگ تو بہت کھیلے ہیں بچپن گلیوں میں وہاں پر کرکٹ اور ساتھ گلی ڈنڈا وغیرہ، تو اس لیے بہت ملنا جلنا تھا ہمارا۔ تو ایک ان کا انفلوئنس بھی تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ جی آپ پرویز صاحب سے ملیں۔ پھر ہمارے ایک اور ماموں تھے، وہ بھی گورنمنٹ سروس میں تھے، وہ بھی ابا جان کو یہ کہتے تھے کہ جی آپ پرویز صاحب کو ملیں۔ تو اس طرح سے 2-3 جب ان کو ہوا تو مجھے یاد ہے کہ 53 میں پھر فرسٹ ٹائم وہاں گئے تھے فاؤلر لائنس میں لیکچر سننے۔ تو بس وہ دن اور آج کا دن ہم وہ بھی، اور وہ پھر بہت ڈیٹیل میں ابا جان نے اسٹڈی کیا پرویز صاحب کو، اور ان کے لیکچرز سنتے تھے، اور میں ریگولرلی ان کے ساتھ جاتا تھا۔ میں بھائیوں میں بڑا تھا، چھوٹے دوسرے پڑھتے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ مطلب کہ بابا جی کی باتیں بہت ڈیٹیل میں تو میرے خیال میں اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی مجھے، لیکن یہ ضرور ایک امپریشن تھا کہ یہ بات جو ہے یہ لاجیکل، اس میں لاجک ہوتا تھا، جو بات کرتے تھے ساتھ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی بھی کرتے تھے، کہ جیسے اب بھی آپ لیکچرز میں دیکھتے ہیں کہ وہ عام مروجہ ترجمہ کیا ہے اور ایکچولی جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، تو اسے وہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ تو اس سلسلے میں پھر وہ گریجولی یہ سلسلہ چلتا گیا، اور ہمارے ہاں سسٹم اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لیکچر سن کے آ کے ابا جان گھر میں ضرور یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ڈسکس کرتے تھے میری والدہ صاحبہ کو اور بہن بھائی جتنے، بلکہ جو رشتہ دار ہمارے گھر میں، کیونکہ ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے، تو آس پاس کے گاؤں جتنے ہمارے سندھ میں رشتہ دار تھے وہ سب شادی بیاہ کوئی موقع ہوتا تو شاپنگ کرنے کراچی آتے تھے، اور ہمارا گھر ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، تو وہ ہر اتوار کو ان کو لیکچر ضرور سننا ہوتا تھا۔ وہاں سے آ کے پھر ابا جان 1-2 گھنٹے ان کو لیکچر دیتے تھے، اور ڈسکشن بھی ہوتی تھی۔ تو اس طرح ہماری پوری فیملی میں یہ جو پیغام ہے طلوع اسلام کا یہ پھیلا۔ اب وہ جو ابا جی کے کزنس تھے جو آتے تھے وہ تو فوت ہو چکے، لیکن اب ان کے جو آگے بچے ہیں وہ اگر انہوں نے لٹریچر پڑھا نہیں ہے تو کم از کم وہ ہمارے ساتھ ضرور ہیں، یعنی ہمیں مورل سپورٹ فائنینشیل بھی ملتی ہے ان سے، اور ادروائز بھی سپورٹ وہ اس تحریک کو کرتے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں۔ امریکہ میں رہتے ہیں، کراچی میں ہیں، جرمنی میں ہیں، بہت جگہ پھیلے ہوئے ہیں، کینیڈا میں ہیں، UK میں ہیں، تو وہ یہ اس کا ضرور فائدہ ہوا ہے کہ یہ جو تحریک ہے یہ ہماری فیملی میں اچھی طرح سے رچ بس گئی۔ اچھا، یہ ایک سوال یہاں میرے ذہن میں آیا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب لیکچر دیتے تھے، یہ سلسلہ ان کا پہلے سے تھا یا پرویز صاحب کے درس سننے کے بعد یہ اس کا آغاز کیا؟ نہیں، پہلے کا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں پہلے نہیں تھا اتنا۔ حق کی بات کہنا تو تھا کہ رائٹ کے اوپر ہمیشہ تلقین کرتے تھے کہ ابھی آپ نے صحیح بات کرنی ہے، کیونکہ خود وہ اس محکمے میں تھے، بلکہ اکثر آ کے کیس ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ آج فلاں کیس آیا، اس میں یہ ایسا مسئلہ تھا۔ تو پھر لیکن جب یہ بابا جی کے لیکچر سننے کے بعد جب ان کو ایک چیز صحیح نظر آ گئی کہ بھئی یہ جو بات ہے یہ صحیح ہے، تو وہ پھر یعنی کنونشن سے چونکہ ہٹ کے جو چیزیں ہوتی تھیں وہ اس لیے زیادہ ایمفسائز وہ کرتے تھے اور وہ ڈسکس کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے ان کی کتابیں بھی یقیناً مطالعہ کیا ہوگا؟ جی، کتابیں تو ساری، اور اس زمانے میں وہ ایک چلا تھا سلسلہ کہ وہ 100 روپیہ دے کے آپ ممبر بنتے تھے اور پیشگی کھاتا، کیونکہ وہ فائنانسز تو ہمیشہ ہی ویک رہے ہیں اس تحریک کے، تو اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ بابا جی کی کتابیں، مجھے یاد ہے کہ وہ جہاں ان کا گھر تھا ان کے پیچھے جو گراج تھا اس میں وہ کاتب، کاکا اس کا نام تھا، وہ کاتب بیٹھا ہوتا تھا،
تو وہ طلوع اسلام بھی اور جو کتابیں وہیں کتابت ہوتی تھی اور وہیں ایڈیٹنگ ہوتی تھی اور سارا بہت ہی لمیٹڈ فائنانسز سے کام ہوتا تھا. چند لوگ تھے جو کنٹریبیوٹ وہاں کر دیا کرتے تھے. ایک مجھے یاد پڑتا ہے شیخ محمد دین صاحب, ان کی وہاں آئس فیکٹری تھی کیا تھا, وہ کافی لبرل تھے. انہوں نے پھر وہ انداز یہ ہوتا تھا کہ نیچے وہ دریاں بچھائی ہوئی ہوتی تھیں اور چند کرسیاں پڑی ہوتی تھیں مختلف, ہر کرسی دوسری سے مختلف ہوتی تھی, جو کہ گھر میں کرسیاں ہوتی تھیں وہ صوفے وغیرہ ڈال دیے جاتے تھے باہر. تو پھر انہوں نے وہ اپنی طرف سے کرسیوں کا انتظام کیا, کو 50-60 کرسیاں وہ لکڑی کی, اور یہ کہا گیا کہ سب جو سننے آتے ہیں وہ 5-5 روپے کنٹریبیوٹ, 5 روپے کی کرسی تھی وہ, 5-5 روپے کنٹریبیوٹ کریں, ایک ایک کرسی خریدیں سب. تو اس طرح سے وہ کام وہ چل رہا تھا. بہت ہی سمپل وہ سیٹ اپ ہوتا تھا, لیکن وہاں تھی جذبہ تھا. جو لوگ آتے تھے, مجھے یاد ہے شیخ عبد القادر جیلانی جو عراق کے ایمبیسڈر, وہ باقاعدہ وہاں آتے تھے. یہ آتے تھے حفیظ جلندری صاحب, بہت آتے تھے, اور پھر بلکہ بہت داد دیتے تھے. وہ جب کوئی مفہوم بابا جی پیش کرتے تھے تو وہ حفیظ صاحب کا انداز اپنا شاعرانہ انداز ہوتا تھا, وہ بہت بہت داد دیتے تھے. ڈاکٹر سعید صاحب جو سعید منزل بندر روڈ پہ بہت بڑی اس زمانے میں بلڈنگ تھی, اب تو خیر ذاتی بہت بن گئی, لیکن اس زمانے میں ایک بہت ٹاپ کی بلڈنگ تھی. ڈاکٹر سعید وہ اکثر آتے تھے, بلکہ ڈاکٹر سعید صاحب کے لیے تو وہ خصوصی طور پہ ایک کرسی مخصوص ہوتی تھی, اور بابا جی بعض دفعہ انتظار کیا کرتے تھے کہ ڈاکٹر سعید صاحب پہنچے نہیں ہیں. اور مجھے یاد ہے ایک دو دفعہ 5-5 10-10 منٹ تک انہوں نے ڈیلے کیا لیکچر کے, بھی ان کے آنے کا انتظار کرنا ہے. ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ لیکچر شروع کر چکے انتظار کرنے کے بعد, تو پھر ڈاکٹر سعید صاحب کی کار آ کے رکی, تو پھر بابا جی نے 2 منٹ انتظار کیا کہ ابھی آ کے بیٹھ جائیں. تو پھر مطلب کہ اس حد تک ان کے وہ تھے. اور یعنی یہ ماحول وہاں یہ ہوتا تھا. تو پھر یہ تھا کہ جو وہ باتیں ان کی تھیں, وہ جب وہ لیکچر ختم ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہاں پر بھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ڈسکشن ہوتا رہتا تھا. لوگ مختلف پوائنٹس کے اوپر ڈسکس کرتے رہتے تھے. ٹوٹل نمبر اس زمانے میں کوئی 50-60 میکسیمم ہوتا تھا, لیکن بہرحال پھر بھی بڑے شوق سے آتے تھے. تو پھر وہ اس کے بعد پھر جو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے گھر میں پھر وہ ابا جی وہی جو لیکچر ہوتا تھا وہ آ کے سب کو ریپیٹ کرتے تھے اور بتاتے ہیں کہ آج یہ بات ہوئی ہے. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ ایک قسم کا ایک دماغوں میں بچپن سے لے کے ہی, میں مطلب 13 سال کا تھا, اس سے میرے اور جو چھوٹے بھائی تھے مجھ سے امیڈیٹلی چھوٹے, ڈاکٹر عتیق امریکہ میں ہوتے ہیں, ہی واز 10 ایئرس, اور اس کے سے چھوٹے جو تھے وہ تو تھے. ہماری سب سے بڑی بہن ڈاکٹر رشیدہ, وہ بڑی تھی جو امریکہ ہوتی ہیں. تو وہ پھر بابا جی کے بہت قریب ہو گئیں. پھر جہاں وہ جو انہوں نے میڈیکل بھی یہیں ایف جے سے کیا, اور ڈاکٹر زیادہ کی کلاس فیلو تھیں. پھر یہاں وہ رہتی تھی اکیلی ہاسٹل میں, پھر آ جاتی تھیں یہاں بابا جی کے پاس لیکچر سننے. اور اس کے بعد پھر وابڈا میں سروس بھی لاہور میں ہوئی, تو جب بھی وہ یہاں بہت قریب تھیں تو ان کے اوپر بھی کافی تھا. لیکن تو ہمارے پورے گھر میں یہ انفلوئنس. اب جو چھوٹے ہیں مثلا عبید جو ہیں, عبید مجھ سے 7 سال چھوٹے ہیں, 47 کی بات ہے عبید. تو یہ تو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے تھے, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ سب بچوں کے کو انفلوئنس تھا کہ جی یہ جو پرویز صاحب کہتے ہیں یہ بات صحیح کہتے ہیں, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ایون, یہ تھا ان کے اوپر. تو جو سب بڑے ہوتے گئے وہ اپنے طور پہ پھر پرویز صاحب کو اسٹڈی کیا انہوں نے. تو جتنے اور ڈاکٹر عزیز اس دن آئے ہوئے تھے انہوں نے اسٹڈی تو نہیں کیا, لیکن سمپتھیٹک ضرور ہیں تحریک کے ساتھ. ڈاکٹر عتیق ہیں امریکہ میں, وہ بھی بہت سمپتھیٹک ہیں. تو عبید صاحب کو کویت میں رہنے کی وجہ سے کچھ ٹائم ملا, اور وہ کچھ فائنینشلی بھی سب میں اسٹرانگیسٹ پوزیشن میں ہیں وہ, تو اس لیے وہ اس وجہ سے بھی وہ ہیلپ کرتے ہیں. لیکن اسٹڈی بھی ان کی ہم سب سے میں سمجھتا ہوں
زیادہ ہے. لیکن باقی جتنے فیملی میں لوگ ہیں اور یہ رشتہ دار بھی ہیں وہ تحریک کے ساتھ ضرور ہیں. تو یہ ایک جو بابا جی کے جو لیکچرز تھے یا شروع کی جو تعلیمات تھیں اس کا اثر یہ ضرور ہوا ہے مجھ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک جس طرح بابا جی ایمفیسائز کرتے ہیں کہ قلب میں تبدیلی جو ہے وہ اگر ہو تو پھر انسان کا ڈائریکشن خود بخود صحیح ہوتا ہے. پھر آپ کو اس کو کہنا نہیں پڑتا. اب یعنی اس کے اپنی ججمنٹ جو ہے وہ اس کی انٹرنل جو اس کی ڈیسیشن ہے یا جو قلب کی جو ہے بات اس سے ہوتی. آپ ایکسٹرنلی آپ اس کو فورس کر کے کوئی ڈائریکشن دے دیں گے لیکن وہ چلے گا نہیں. وہ ڈائریکشن وہی چلے گا جو آپ کی کنوکشن جس میں انوالوڈ ہے. تو جس طرح خدا بھی ایمفیسائز کرتا ہے مسلمانوں کو بھی کہ ایمان لاؤ. بائی برتھ مسلمان ہونا کوئی بات نہیں, اس سے آپ نہیں ڈائریکشن صحیح لے سکتے جب تک کہ آپ اس پہ کنوکٹڈ نہیں ہیں, ایک کنوکشن نہیں ہے آپ کی, آپ اس میں ایگری نہیں کرتے صحیح طرح سے انٹرنلی, دل آپ کا ایگری نہیں کرتا, تو اس وقت تک آپ کوئی بھی کام صحیح جو ہے وہ ڈائریکشن میں اس میں نہیں کر سکتے. تو یہ اثر تھا بابا جی کے ان لیکچرز کا اس ارلیئر ڈیز کا, اور جو گھر میں ڈسکشن ہوتی تھی کہ ڈائریکشن خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کا بہت حد تک صحیح ہوا, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ میں جو پرسنل یہ جو چیز میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام میں نے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ اس سیٹ اپ میں رہتے ہوئے اس ملک میں ملک کے حالات کے پیش نظر کوئی کام غلط کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ, تو کانشیس ضرور اس میں گلٹی فیل کرتا ہے اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو معاف کرنا, کیونکہ یہ ایک سیٹ اپ کی مجبوری بھی بعض دفعہ ہوتی ہے کہ آپ سسٹم سے آپ فائٹ نہیں کر سکتے. اف یو کانٹ فائٹ دا سسٹم یو ہیو ٹو جوائن دا سسٹم. لیکن اس چیز سے مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ یہاں لیکچر ہو رہا تھا تو بابا جی نے پوچھا کہ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے, تو میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہوئے بھی کہ یہ کام نہ کریں, اور سسٹم ہمارا ایسا ہے, معاشرہ ہے ایسا ہے جس میں کہ آپ صحیح کام کر کے سروائیو نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں اب یعنی کیا اس میں یعنی ہم یہ صحیح نظام کیسے آئے گا, کس طرح سے یہ کام صحیح ہوگا. اور کیونکہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں, کیونکہ ایک سسٹم ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام غلط ہے. تو اس پہ بابا جی نے یہ کہا تھا کہ جو تو آپ کے پرسنل کریکٹر اور پرسنل جو ڈیسیشن کے کام ہیں ان کو تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. مطلب کوئی آپ کو یہ نہیں روکتا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں, سچ نہ بولیں. کوئی آپ کو یہ نہیں روکتا کہ آپ کے دوسرے کی ہیلپ نہ کریں. لیکن جہاں پر کہ ایک سوسائٹی انوالوڈ ہے تو سوسائٹی کے ساتھ تو آپ نے ویسے ہی ریئیکٹ کرنا ہے جیسی سوسائٹی آپ کے ساتھ ریئیکٹ کرتی. تو یہ ایک انٹرم پیریڈ کی بات ہے. جوں جوں دلوں میں چینجز آئیں گی اور ایجوکیٹڈ زیادہ لوگ ہوں گے اور لوگوں کو صحیح پتہ لگے گا کہ صحیح بات کیا ہے, تو خود بخود وہ چینج جو ہے وہ پورے سیٹ اپ میں معاشرے میں آتی جائے گی. تو اس لیے آپ اس حد تک آپ وہ کام کرتے جائیں جو آپ کے پرسنل آپ کے بس میں ہے. اخلاق کے ساتھ پیش آنا, اس کو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ آپ اخلاق کے آپ بدتمیزی کریں ہر ایک سے. آپ اخلاق سے پیش آئیں, آپ دوسروں کے ساتھ جو ڈیل کریں جس میں کہ آپ کو یہ ریٹرن میں یہ نظر نہ آیا کہ آپ کو لاس ہو رہا ہے, تو وہ اس ڈیل کا کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح کریں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کہ اس سے تعلیم سے ہمیں آئی ہیں. اچھا, یہاں یہ آئی بات ذہن میں کہ کبھی ایکسپلیسٹلی آپ نے ان سے جو فائنینشیل معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی کبھی پوچھا, اور اس حوالے سے کہ بینکنگ سسٹم کا تو یعنی شاید ہم کہہ سکیں کہ اے بی سی ہی سود سے ریلیٹ کرتا ہے. نہیں, آنیسٹلی اس قسم کا کبھی کوئی موقع نہیں آیا 1-to-1 بیٹھ کے کسی اسپیسیفک پرابلم کو ڈسکس کرنے کا. کیوں جیسے میں نے کہا کہ کچھ چونکہ بچپن سے ان کو دیکھتے آئے تھے تو اس لیے عقیدت بھی بہت زیادہ تھی, اور فریڈم بھی کبھی میں نے فیل نہیں کی کہ میں جو میرے دل میں آ جائے میں پوچھتا ہوں. ہاں کوئی موقع, جس طرح میں نے کہا کہ اب
سب لوگ بیٹھے تھے تو میں نے بھی ایک سوال پوچھ لیا, ورنہ سنتے ہی تھے ان کو. لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ یہ تھی کہ اگر کوئی ان کو کبھی کوئی پرسنل چیز بھی ڈسکس کرنی ہوتی تھی تو مجھ سے کر لیتے تھے, لیکن زیادہ وہ تحریک کے سلسلے میں ہی رہا. اور خاص طور پہ آخری دنوں میں ایک ٹائم تھا جب کہ یہ ٹرسٹ بنانے کا ان کا بہت شوق تھا کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کتنے عرصہ ہوں اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو میں اتنی محنت کر رہا ہوں. اور خاص طور پہ وہ اپنی فیملی کی طرف سے بہت ڈس اپوائنٹڈ تھے, جو ان کے بھائی کے اولاد اور سارے کہہ گئے تھے کہ بھی یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. تو اس لیے وہ اس کوشش میں تھے کہ یہ ٹرسٹ ایک بنا لیا جائے اور سب لوگ کنٹریبیوٹ کریں اس میں. اور ابھی دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں کوئی تقریباً 7 لاکھ روپیہ یا اتنا کوئی اماؤنٹ اسٹیبلش ہوا تھا اس پوری کوٹھی کی قیمت. اور یہ تھا کہ اتنا آپ کنٹریبیوٹ سب لوگ کر لیں تو یہ فیملی کو ہم پے آف کر دیتے ہیں. ان کے بھائی جو تھے عارف بٹالوی صاحب, ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہیں اپنا انتظام کریں اور یہ پوری کوٹھی اور کتابیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ ٹرسٹ کی فارم میں ہم بنا لیں. اس کے لیے ایک اکاؤنٹ بھی کھولا, لیکن پھر اس میں مزراز صاحب اور ظفر حسین محمود صاحب یہ لوگ کافی ان کے قریب تھے اس سلسلے میں. کچھ کنٹریبیوشنز بھی آئیں تھوڑی بہت, لیکن وہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا بیچ میں, کیا لیگل اس میں پرابلمس تھیں یا کیا تھا کہ وہ سلسلہ آگے چلا نہیں. اس سلسلے میں کافی ان سے میٹنگس ہوتی رہتی تھیں, لیکن اسی حد تک جوائنٹ ہی وہ ہمیشہ میٹنگ رہی ہے, کبھی پرسنل. پھر بعد میں جب یہ وہ بیمار ہو گئے تو اس وقت بھی کوئی اکاؤنٹس جو ادارے کا اکاؤنٹ تھا وہ بھی ٹیمپریلی ایک نیا اکاؤنٹ کھول کے اس میں ٹرانسفر کروائے پیسے. وہ بھی پھر میں نے ہی آرگنائز کیا تھا سارا. پھر وہ واپس ان کے پاس ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے یہ ادارہ رجسٹر ہوا تو پھر اس میں وہ پیسے واپس ٹرانسفر کروائے. تو اس حد تک ان کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ہوتی تھی کہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اگر کوئی کام کروانا ہے تو میں اس کو کہہ دوں گا تو یہ کر دے گا. یہ تھا ان کے ساتھ. جی نہیں, کبھی اس میں کہہ دوں کہ اس کی جو صحیح سسٹم جو ہے اس کے اوپر کبھی ان سے ڈیٹیل ڈسکشن نہیں ہوئی میرے سامنے, یا میں نے سنی کہ کبھی انہوں نے اس کے اوپر کوئی چیز واضح طور پہ کہی ہو. لیکن ایک بات ہے نا کہ آپ جانوروں میں جنت کا کھونا نہیں بنا سکتے. جب ایک انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے, سسٹم ہے, تو دیٹ سسٹم یو کین ناٹ کاؤنٹر فنکشن انلیس یو اسٹیبلش یور اون سسٹم. تو یہ جو ساری اکانومی جو ہے یہ تو بگ بینکنگ پر چلتی ہے. مثلاً I mean, banking is the very basis of a capitalist economy, and let's face it, we are living in a capitalist system. تو یہ ایشو بڑے آتے رہتے ہیں نا کہ جیسے اب یہ انٹرسٹ لینا حرام ہے, یہ سارا کچھ ہے. اوکے فائن, اصول اس کا یہی ہے نا کہ صرف محنت کا ریوارڈ آپ نے لینا ہے, یعنی ایک بغیر یعنی صرف کیپٹل کے اوپر پروفٹ لینا جو ہے وہ غلط ہے. بٹ دس سسٹم کین اونلی ورک if the Quranic Rububiyyat is established, جس میں each individual is given basic security. For instance, today, if I am given that basic security, all that I want is a bit of roti. I don't have to keep any money with me. The whole surplus goes to the humanity, to the country. I don't want it. But I just want that basic security. تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ہمیں بیسک سیکورٹی نہیں دیتا. And we are living in a capitalist economy. So what do?
تو وہ تو یعنی دو مکس چیزیں نہیں چل سکتی. اٹس امپاسبل. وی ہیو ٹو فیس دس. This is what I understand from all the discussion that I had and what I've read from his books. I don't know what other people might think about it, but بات یہاں پرویز صاحب کی ہو رہی ہے. کسی ایک مسئلے کو الگ سے ہم بحث کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کے لیے تو ایک سیمینار میرا خیال ہونا چاہیے. یہ دونوں اسپیکر میں آگے جی نہیں، اس لیے کہ یہ پرویز صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوگا. اور ایک جو میرے ذہن میں ابھی ریفرنس آیا اور اس کے لیے شاید کل میری ان کے ساتھ میٹنگ بھی ہو. یہاں ایک انسٹیٹیوٹ ہے مار روڈ پہ، نظریہ پاکستان انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے. اور اس زمانے میں جنرل ضیاء الحق نے ایک کمیٹی مقرر کی. غلام اسحاق خان فائنانس منسٹر تھے، وہ ہیڈ تھے اس کمیٹی کے. اور ڈاکٹر ایک منیر ہیں جو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے تھے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو راولپنڈی میں تھے. ان تینوں کی کمیٹی مقرر ہوئی کہ ضیاء الحق نے کہا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سود کا، اس کے متعلق آپ مجھے ایک ریسرچ پیپر دیں. یہ مجھے یاد نہیں کہ غلام اسحاق خان ذاتی طور پہ آئے یا پرویز صاحب سے انہوں نے گفتگو کی، لیکن یہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے اور یہ پنڈی والے ڈاکٹر صاحب یہ خود پرویز صاحب کے یہاں آئے اور ان سے بڑی تفصیلاً اس کی بات کی. اور انہوں نے جب یہ رپورٹ، میں بھی ادھر آ گیا، بات چل رہی تھی تو ابھی کل انہوں نے مجھے پرسوں ٹیلی فون کیا تھا، میں نے ادارے سے بات کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرویز صاحب کی کتابیں ہیں یا معیشت کے اوپر اور نظریہ پاکستان کے اوپر، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائبریری میں آ جائیں اور ایک سیمینار آ رہا ہے اس میں یا آپ اس کو پیش کریں یا کوئی اور شخص. تو جب وہ رپورٹ غلام اسحاق خان نے اسمبلی میں پیش کی، جنرل ضیاء الحق چیئر میں تھے اس وقت. نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ، یہ اسٹیٹ بینک کی جو بلڈنگ ہے وہاں ہوتی تھی، میں بھی وہاں تھا بیٹھا ہوا. اور انہوں نے وہ جو ان کی رپورٹ تھی اس کی کاپی میں یہاں ادارے کو دے چکا ہوں، اگر نہیں ہوگی بڑی اہم وہ رپورٹ ہے. انہوں نے خلاصہ یہ کیا تھا اور پرویز صاحب کا بھی تھیسس یہ تھا کہ سود جو ہے، ربا، وہ اپنی اتنی مختلف شکلیں بدل کے ہماری اکانومی میں پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ اس کو سنگل آؤٹ کرنا کہ یہ بینکنگ کا جو انٹرسٹ ہے وہ حرام ہے، باقی سب ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. دیز آر دی ورڈز آف غلام اسحاق خان. In English he said, it would amount to playing fraud with the nation and the people if I state that riba only means the banking interest. It is penetrated in various form into the entire economic system. پھر اس کو جس کا میں نے پرویز صاحب کا ذکر کیا اور وہ کتاب چھپی 86 میں ایک سیمینار ہوا پاک فرینچ کلوکیم کا. اس میں یہ ڈاکٹر اقبال جو ہے، جاوید اقبال بھی تھے، یہ پروفیسر صاحب بھی تھے، میں بھی شامل ہوا. انہوں نے محبوب الحق نے وہاں پہ پیپر پڑھا بینکنگ سسٹم پر اور سود پر. جو ایک پروفیسر شیفر ہیں پیرس یونیورسٹی کے ہیڈ آف اسلامیات اور عربک، انہوں نے جب پیپر پڑھا تو ان کو میں نے سوال کیا اور اس کا وربیٹم چھپا ہوا ہے وہ کہ میرے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے ہے. وہاں یہ ان دنوں میں تنزیل الرحمان یہ انسٹیٹیوٹ کے جو تھے وہ ہیڈ تھے. وہ 3 لاکھ روپے کی میں نے گلبرگہ میں کوٹھی خریدی کیونکہ مولانا مودودی کی جو کتاب ہے وہ کہتے ہیں کہ تجارت کوٹھی کا کرایہ جو جائز ہے، اس لیے کہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، سپروائز کرتے ہیں، آپ کی بڑی محنت ہوئی ہے. میں کہتا ہوں جی میں نے اخبار میں پڑھا کہ گلبرگہ میں کوٹھی بک رہی ہے، میرے پاس 10 لاکھ، وہ 3 لاکھ روپے میں خرید لی، وہ کرائے پہ بھی دے دی اور 3 سال کا ایڈوانس لے کے میں نے جیب میں ڈال لیا. جائز ہے وہ جائز. باقی کا میرے پاس 3 لاکھ روپے بچ گیا اور یہ ایکچولی ہوا ایسے. وہ میں نے کانا کاچا کے بعد زمین خرید لی، 3 لاکھ میں وہ 100 ایکڑ زمین مل گئی، وہ میں نے ٹھیکے پہ دے دی، ابھی بھی ہے میرے پاس. یہ پریکٹیکل چیز ہے. اور میں نے اپنے مینیجر سے کہا یہاں لوکل ایس پی سے کہ بھئی جو جتنا ٹھیکہ دیتا ہے لے لو، لیکن مجھے 3 سال کا ایڈوانس چاہیے تو کم پہ ہوگا. وہ 3 سال کے ٹھیکے پہ دے دی، وہ بھی میں نے جیب پہ ڈال لیا، وہ بھی جائز ہے. باقی میرے پاس 3 لاکھ بچ گیا، وہ میں نے بینک میں رکھ دیا، وہ حرام. کہ میں نے کہا آئی ہیو اونلی چینج دی فارم آف انویسٹمنٹ. میری تو یہ ریکارڈڈ ہے، وہ کتاب میرے پاس ہے، اس کو ایڈٹ نہیں کہ ایسے ہی چھپ گئی.
اس جواب میں میں نے کہا جی ڈاکٹر شیفر سے کہ میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، since you have come all the way from Paris, I am not asking this question from ڈاکٹر تنزیل الرحمان. اس لیے میں اس کی توہین نہیں میری مطلب، اس لیے کہ وہ جو پاکستان میں اویلیبل ہیں، کل بھی میں اس سے بات کر رہا ہوں اور انہوں نے یہ بات کی. اللہ تعالیٰ وہ ایک انداز ہوتا ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی بیک گراؤنڈ ہے، یہ پرویزی ہیں. یہ ساری بات کا جواب یہ دینا کہ یہ پرویزی ہے، خیر اس کو نہیں سمجھ آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کتاب میں جو چھپ چکا ہے سارا. جب وہ کتاب چھپ گئی 1000 کاپیاں، تو یہ تنزیل الرحمان کیونکہ وربیٹم تھا سارا، ایڈیٹنگ جاوید اقبال کی، محبوب الحق کی بھی، اس سے جا کے حق سے بات کی کہ کتاب چھپ گئی ہے، لیکن اس میں اس قسم کی باتیں بھی ہیں. وہ کتاب ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی، لیکن کسی طرح سے میں 2 کاپیاں مجھے ملی کیونکہ میرا اس میں کنٹریبیوشن تھا. اس لیے ٹو سم آف دس پرویز صاحب کے جو ویوز تھے، جو آج جیسے آپ نے کہا کہ اکنامک سسٹم جو ہے سارا جو ہے، بلکہ جب حدود آرڈیننس آیا ہے فیبرری 78 میں آئی جی تھا یہاں، اور اس وقت میں نے ضیاء الحق سے کہا، اور پرویز صاحب کی زندگی میں یہ ہوا 30-40 صفحے میں نے لکھے اور جا کے میں نے ضیاء الحق سے، میں اس کا اپنے انٹرویو میں ذکر کر چکا ہوں. اسے جاتے ہی سنے کے بعد کہ یہ پرویز صاحب کے ویوز کو، میں نے کہا یہ میرے اپنے ویوز ہیں، کرمنالوجی پہ میں نے اپنے ویوز ہیں. یہ ایک بات ان کے ذہن میں ایک چیز بچ گئی. تو اس لیے یہ جو ساری روایت تھی. ایک چیز میں اور ایڈ کر دینا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ سوسائٹی میں یہ ہے تو پھر کیا کریں، اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے اس پہ تو کوئی منع کرنے والا نہیں. جہاں تک سوسائٹی کا ذکر ہے، آپ کو یاد ہوگا متعدد بار یہ لوگ سوال پوچھتے تھے، ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ایسا وقت بھی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کی آیت ہے اے رسول تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا. وڈ یو کل یور سیلف کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے رہے، تیرا کام ہے بلغ ما انزل الیک. تو یہی ان کی ایک ایٹیٹیوڈ تھا. بہت بہت شکریہ. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو میرا تعلق رہا ہے وہ ایک تو یہ کہ ایک ذاتی تعلق اس حوالے سے تھا کہ مجھے چونکہ وہ بہت عرصے سے جانتے تھے تو اس لیے وہ ان کو کانفیڈنس تھا کہ اس سے میں اگر مشورہ لوں یا کوئی بات کروں تو کوئی چیز کام ہو تو یہ اس کو کرے گا. اور میں ایز اے کمٹمنٹ اور عقیدت تو تھی، وہ کبھی اس چیز کو سوچا نہیں کبھی یہ نہیں کرنا ایسا کام یا کوئی بھی، اور نہ کبھی غلط کام کہا کوئی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ تھا کہ جو ان کی تعلیمات تھیں، درس یہاں باقاعدگی سے سنتے تھے. اس زمانے میں کوئی تحریک کا کوئی بھی کام ہوتا تھا اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. فائنینشیل کنٹریبیوشن سے بھی کبھی دریغ نہیں کیا، اور کنونشن کے اوپر بھی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے. تو اس حساب سے یعنی وابستگی تو بہت زیادہ تھی ان کے ساتھ. یعنی 1968 سے لے کر 85 تک جب ان کی ڈیتھ ہوئی متواتر آپ کا رابطہ رہا؟ جی بالکل. آلموسٹ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہر اتوار کو اور پھر جمعے کو یا جس دن بھی لیکچر ہوتا تھا یا کوئی بھی تحریک کا فنکشن ہوتا تھا اس میں میں ضرور آتا تھا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہماری پوری چونکہ فیملی انوالوڈ تھی، تو میرے چچا یہاں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز رہے لاہور میں، وہ ان کے بچے، پھر ہم لوگ یعنی کوئی رشتہ دار آیا ہوا تھا اس کو لے کے، تو بالکل ہر اتوار کو یہاں آتے تھے. پرانی ویڈیو جتنی ریکارڈنگز ہیں اس میں آپ کہیں مجھے نظر آتا ہوں میں. تو ان کے لیکچرز چونکہ پہلے کراچی میں شروع کیے تھے تو اس کے بعد وہ آڈیو پہ ریکارڈ ہوتے تھے، پھر وہ سائیکل ختم ہو گیا، پھر سیکنڈ فیز دوبارہ سے مفہوم شروع ہوا، پھر وہ ویڈیو پہ بھی آنے لگا. تو وہ باتیں ان کی ایک قسم کے تھا کہ حفظ ہی ہوتے گئیں. حالانکہ کبھی میں نے کوشش نہیں کی ان کو یاد کروں، لیکن وہ خود بخود پھر یہ ہوتا تھا کہ جب سیکنڈ ان کا سیکوینس شروع ہوا تو پھر
مجھے پتا ہوتا تھا کہ اب انہوں نے اس کی یہ ایکسپلینیشن دینی ہے اور یہ بات کہنی ہے. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اتنی دفعہ یہ چیزیں سنی کہ وہ ایک قسم کا اس کا دل پہ اثر ہوا, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں میری پرسنالٹی کے اوپر کافی اس کا پازیٹیو افیکٹ ہوا ہے, جو میں اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈیسیشن میکنگ جو ہے میرے لیے وہ کافی آسان ہو جاتی ہے جو بھی مجھے کوئی کرنا ہوتا ہے. ایک جو ہمیشہ کنٹروورسی ہمارے ہاں جو نئے ان کے سننے والے یا پڑھنے والے ہیں وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بابا جی کے تعلیمات میں کہیں عملی کچھ کام کرنے کا یا ایک پریکٹیکلی پالیٹکس میں میں کہوں انوالو ہونے کا کہیں انہوں نے ذکر نہیں کیا, نہ اس کی کبھی ایمفیسائز کیا ہے اس کو, نہ اس کو کبھی اس ڈائریکشن میں کوئی کہیں لکھا ہے یا کہاں ہے. اور سب یہ ہر جگہ اس کنونشن پہ بھی بہت لوگوں نے اس میں جوش و جذبے کے ساتھ یہ چیز کہی کہ جی پریکٹیکلی آنا چاہیے اور پالیٹکس میں بھی انوالو ہونا چاہیے سر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بابا جی کی تعلیمات جو تھیں یا جو قرآن کی تعلیم ہے اس کے سراسر یہ خلاف چیز ہے. بابا جی نے کبھی اپنی زندگی میں یہ چیز انہوں نے نہیں ایمفیسائز کی, بلکہ لوگوں نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ قلبی تبدیلی جو ہے یہ مطلب ریولیوشن ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ایولیوشن چاہیے. ہمیشہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ اٹ ہیز ٹو بی ایوالوڈ. اور جو انقلاب کی وہ جو وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ قلب کی تبدیلی جو ہے وہ ایک میجر چیز ہے. یعنی اس سارے لٹریچر یا قرآن کی تعلیم کا اثر قلب کے اوپر جب تک آپ کے نہیں ہے تو آپ کا ڈائریکشن کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ کبھی بھی انہوں نے اس چیز کی تلقین نہیں کی کہ آپ پریکٹیکلی جو بڑھ کے اور وہ ڈنڈے پکڑیں اور پالیٹکس میں آئیں اور پارٹی بازی اس میں یہ کبھی نہیں ہوا. تو بس یہ پھر اس کے بعد جب ان کا یہ خواب تھا اسکول بنانے کا, اس طرح حاجی صاحب بہت دفعہ اس چیز کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ جس طرح میں خود دیکھتا ہوں کہ 13 سال کی عمر سے میں ان کے ساتھ تھا, تو بچپن سے لے کے جو 5ویں 6ٹھی سے اگر اسکول کے بچوں کو یہی تعلیم دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے وہ خود صحیح سوچ ان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو بابا جی کی کوشش یہ تھی کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ نئی چیز ان کو ایک نظر آتی ہے, ان کو چسکا مزہ, یہ بابا جی ذکر کیا کرتے تھے اکثر اس چیز کا کہ بہت لوگ تو یہاں چسکے کے لیے آتے ہیں کہ اچھی اردو سننے کو ملتی ہے اور اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں, لیکن ان کے اوپر وہ اثر وہ نہیں ہوتا جو کہ اس کا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ آلریڈی ایک ملمہ چڑھا ہوا ہے, اس میں پینیٹریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن جو ینگر جنریشن ہے اس کے لیے چونکہ سلیٹ صاف ہوتی ہے تو آپ اس کے اوپر جو صحیح بات کرتے ہیں تو اس کا عکس جو ہے وہ زیادہ گہرا ہوتا ہے. تو اسی کوشش اسی وجہ سے ان کا خیال یہ تھا کہ ایک اسکول ہم یہاں بنائیں, جس کے لیے حاجی صاحب نے بہت ایفرٹ کی. جہاں یہاں یہ ایس پی تھے لاہور میں تو اس وجہ سے وہ زمین وغیرہ بھی ہم نے ایکوائر کی اور سارا سلسلہ. بابا جی کا اس میں بہت شوق تھا کہ یہ میری زندگی میں کچھ ہو جائے, لیکن بدقسمتی آپ یہ سمجھیں کہ وہ لٹیگیشنس اتنی ہوئیں, لیکن بہرحال وہ 12-13 سال سپریم کورٹ کیس میں لڑنے کے بعد پھر ان کی زندگی میں ہی خدا کا شکر ہے کہ یہ زمین اویلیبل ہو گئی. پھر ہم نے اس میں ڈیولپمنٹ بھی پلان اپروو کروا لیے, اس کے نقشے وغیرہ بنے. پھر بابا جی کی زندگی میں ہی وہ پلاٹس کی الاٹمنٹ وغیرہ بھی ہم نے کی. تو وہ ان کو بہت شوق تھا کہ یہ ہو. لیکن جب اس کے بعد پھر دوبارہ سے کیسز شروع ہو گئے اور وہ بیمار پڑ گئے تو وہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے, بلکہ کبھی ناراضگی کا اظہار بھی کرتے تھے کہ یار تم لوگ نہیں کچھ نہیں کر رہے ہو, اور یہ جو ہے یہ ہوتا ہوا میری زندگی میں مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ ہو جائے گا. تو اب ظاہر ہے کہ ہمارا ایک لیگل سسٹم اتنا فالٹی ہے کہ آپ 3 دفعہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی جو ہے وہ نائب تحصیلدار اٹھ کے جب اسٹے دے دیتا ہے تو وہ آگے سے آگے اب 4th سائیکل شروع ہوا ہے سپریم کورٹ میں. اب کیس ہمارا پینڈنگ ہے, خدا
کرے گا انشاءاللہ یہ کلیئر ہوگا تو پھر بابا جی کا خواب بھی پورا ہوگا. لیکن ان کو اس چیز کا بہت شوق تھا کہ وہاں اسکول ہو اور اس اسکول میں صحیح تعلیم ان کو دی جائے. ان کا جو ٹارگٹ تھا یہی بچے تھے, اسکول کے بچے, کہ ان کو ہم ایک صحیح ڈائریکشن جب دیں گے تو وہ ایک آگے چل کے اس قوم میں تبدیلی جو لائیں گے وہ لائیں گے. اور یہ قلبی تبدیلی جو ہے یہ ینگر ایج میں بہت آسانی سے آ سکتی ہے, اولڈر ایج میں جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے وہ لانی. اچھا, آپ اس سلسلے میں بھی یقیناً ان کے ساتھ نزدیک رہے اس حوالے سے بھی, تو ایک کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سب لوگ جو اس معاملے میں ان کے ساتھ کوشاں تھے, کسی مرحلے پر ان کو یہ سجیشن نہیں دی گئی آپ لوگوں کی میں سے کسی نے نہیں دی یا دی کہ کوئی آلٹرنیٹیو طریقہ بھی ہو سکتا ہے اس خواب کے پورا ہونے کا, کرائے پہ بھی کوئی لی جا سکتی ہے بلڈنگ, اگر بلڈنگ ہی اتنا بڑا مسئلہ اگر بن گیا تھا, اس قسم کی اگر کچھ آپ اس پہ بتا سکیں. ڈائریکٹلی تو کبھی یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کرائے کی بلڈنگ کی کبھی بات ہوئی ہو, لیکن یہ تو ایک یقینی سی چیز تھی کہ آپ ایک اپنا ویو پوائنٹ جو کہ دوسروں سے مختلف ہے آپ دینا چاہتے ہیں. آپ ایک کرائے کی بلڈنگ میں آپ ایک اسکول شروع کریں جس میں کہ آپ یہ قرآنی تعلیمات جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں یہ دیں, تو وہ اسکول والا جو ہے وہ کہے گا اچھا جی یہ بلڈنگ خالی کرو. اب ہم دیکھتے ہی ہیں تحریک میں بعض بزموں کے دفاتر, مثلا کراچی جیسے شہر میں ہمیں کتنی دفعہ وہ بزموں کے دفاتر جو ہے ہم چینج کرنے پڑے ہیں. مجھے یاد ہے 58 میں جب بابا جی یہاں آ گئے, اس کے بعد پھر بزم کراچی وہاں ہوئی, وہ میرا خیال ہے کسی ہوٹل میں نہیں, شاید میونسپل کارپوریشن کے شاید کسی کمرے میں وہ لیکچر ہوتے تھے, وہاں سے پھر کسی ہوٹل میں چلی گئی, پھر 61 میں ویسے ہی وہ بزم ڈیزالو ہو گئی تھی, پھر مجھے یاد نہیں پھر میرا کانٹیکٹ اس بزم سے ٹوٹ گیا. لیکن وہ کراچی کی بزم اب تک جو ہے وہ اسی ہے چونکہ کرائے کی جگہ میں تھی. اب اسکول جیسی چیز آپ کرائے کی جگہ پہ آپ, میں نہیں سمجھتا کہ کامیابی سے کرتے تھے. اور یعنی یہ جو ملک حاصل کیا قائد اعظم نے اور بابا جی جو اتنا اسٹرانگلی اس کو سپورٹ کرتے تھے, وہ یہی اس لیے کہ آپ اپنا نظام, اپنے اسلامی نظام قائم کرنا ہے تو آپ کی اپنی زمین کے بغیر آپ کہیں نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے آپ جب تک کہ آپ کا اپنا اسکول جس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے, آپ ایک فل کلاس آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور 6 مہینے بعد وہ آ جاتا ہے, وہ آپ کا لینڈ لارڈ کہتا ہے نہیں جی اسکول خالی کرو جی, آپ نے یہ چیز نہیں یہاں پڑھانی. اس میں ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے نا کہ جو اصحاب اس تحریک سے منسلک ہیں ان میں سے جو افورڈ کر سکتے تھے, یعنی کہ کرائے ان سے لیا جاتا اگر اس قسم کا سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا. لیکن میں یہ کہ کبھی ایسے ڈسکس ہوا نہیں. اب یہ کچھ لیکن یہ دیکھیں اس طرح سے تھا کہ ہمارے تحریک میں بھی ایسے لوگ, ہمارے تو شاید ایک یونیک فیملی کی مثال ہے کہ ایوری بڈی از انوالوڈ, لیکن ہمارے بہت سے ممبران ایسے ہیں جو کہ بزرگان تو انوالوڈ ہیں لیکن بچے جو ہیں وہ قریب بھی نہیں ہیں بلکہ مخالف ہیں. میں اپنے خلیل صاحب کی مثال دے سکتا ہوں کہ ان کے بچے ماشاءاللہ بہت ایجوکیٹڈ اور کرنل اور ڈاکٹر اور بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں, لیکن ان کو کبھی بھی فیملی کے سپورٹ, اکثر ایک دو دفعہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ سپورٹ نہیں تھی فیملی کی, بلکہ میرا خیال ہے یہ جو پلاٹ ہے یہ خلیل صاحب کا تھا اوریجنلی, اور جہاں یہ گھر بنا ہوا ہے. اور جب بابا جی نے لاہور آنے کا سوچا تو خلیل صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دیتا ہوں, تو پوری فیملی نے اس کی مخالفت کی تھی کہ بھئی آپ نے کیوں یہ تو بولے کہ اتنے قریبی ساتھی جو تھے ان کی جو فیملی کا یہ تھا کہ ویری فیو فیملیز جو کہ فلی انوالو تھیں, ادروائز جو بابا جی کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی ان کی فردر فیملیز جو تھیں وہ انوالو نہیں تھیں, وہ نہیں تھی اس میں کمیٹڈ. تھوڑی سی بات ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کوئی بلڈنگ کرائے پہ لے لی جاتی یا ایسی ہوتی,
جب یہ بابا جی نے ایک کنونشن میں یہ بات کی 68 کی بات ہے، میں ان دنوں یہاں SSP لاہور تھا، تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جگہ کو دیکھیں، تو نہر کے اس طرف دیکھی، مغل پورے کی طرف ادھر، تو سروے کرتے کرتے میں نے 3-4 دن میں چونکہ اپنے اس SHO کہا DSP کہا کہ آپ جگہ تلاش کریں، تو یہ ابھی جہاں پہ جگہ ہے یہاں دور دور تک کوئی مکان کچھ نہیں تھا، تو وہ ہم دیکھنے گئے، بابا جی نے کہا یہ جگہ بہت اچھی ہے، نہر کے کنارے ہے یہ چیز، تو ایک پراپرٹی ڈیلر تھا اس سے بات ہوئی، تو سوسائٹی اب سوسائٹی بن گئی، اس کا قیام آ گیا، اور 2000 روپیہ کنال کا یہ فیصلہ ہوا، اور یہی جو بات سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ایک ممبر جو بنے گا وہ 2000 روپے کا پلاٹ اپنے نام لے گا، اور 2000 روپے کا پلاٹ یا کیش دے دے گا آپ سوسائٹی کو، وہ کالج کو بن جائے گا۔ 6 مہینے میں سارا کام ہوگا۔ 40 کنال کے قریب زمین ہم نے خرید لی، یا 28 کنال کے قریب ہے، تو باقی کی جو تھی میں نے DC سے کہا کہ یہ تو ہم کالج یونیورسٹی بنا رہے ہیں یہاں پر، وائی ڈز دا گورنمنٹ ایکوائر فار اس، تو ایک اپلیکیشن دی گئی، اور 1 مہینے کے اندر ساری زمین جو تھی وہ ایکوائر ہو گئی، نوٹیفیکیشن ہو گئی۔ اب یہ چیز بڑی کوئکلی سامنے نظر آ رہی تھی کہ یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ کے لوگ جو ہے، جو وہاں کے لوگ رہائشی تھے، اور ہو سکتا تھا کوئی کہے میں نہیں بیچنی، تو گورنمنٹ ایکوائر کرتی ہے زمین، تو اس کے لیے بڑا یہ پاسبل ہوتا ہے۔ ساری پیمنٹ ہو گئی، 200 کنال زمین آ گئی، پھر ہم نے درخواست دی کنسالیڈیشن کی، وہ کنسالیڈیشن بھی ہو گئی، اس میں کوئی تھوڑی سی رکاوٹیں آئیں لیکن ہو گئی۔ اب یہ ساری چیز اس کا کیوں ایک مشکل پیش آ گئی جس سے ابھی تک اس مشکل سے ہم نہیں نکل سکے؟ 71 میں پیپل پارٹی آ گئی۔ ہم نے اگر کالج بنا دیا ہوتا، اسکول بنا دیا ہوتا، تو پیپل پارٹی نے سارے کے کالج اسکول نیشنلائز کر لیے تھے، مشنری اسکول بھی نیشنلائز کر لیے تھے، تو اگر ہم وہ بنا دیتے تو ساری زمین بھی کالج وہ پیپل پارٹی نیشنلائز کر کے گورنمنٹ اسلامیہ کالج بن جاتا، سارے گورنمنٹ بن گئے، گورنمنٹ دیال سنگھ کالج، گورنمنٹ اسلامیہ کالج سارے۔ تو اس طرح چند مہینے پہلے، اور میں اپنے انٹرویو میں بتا چکا ہوں، پھر پرویز صاحب ملنے کے لیے بھٹو صاحب گئے، اور انہوں نے جس طرح بھٹو صاحب نے ان کی عزت افزائی کی، وہ ایک اتنی اچھی بات ہے، کوئی ریپیٹ بھی کر دوں 1 منٹ میں تو اسے بھٹو صاحب جیسا آدمی، میں نے بات کی، انٹرویو لی، میں بھی ساتھ چلا گیا، ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اٹھ کے باہر آئے جب پرویز صاحب نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا تھوڑا سا تعارف کرا دوں، تو بھٹو صاحب فیلٹ انسلٹڈ کہ صاحب میں تو دنیا جہان کی تاریخ سے واقف ہوں، آپ کا تعارف تو میرے والد صاحب کرا چکے ہیں، شہنشاہ نواز بھٹو، تو مجھے خدمت بتائیں۔ جب انہیں یہ بات کی، اس نے کہا اپنے آپ نے اتنا مجھے مشکل میں ڈال دیا، یہ پارٹی کا منشور ہے، میں ایک اسکول چھوڑوں گا تو ایک فساد آ جائے گا، آپ اتنا کہیں جتنا پیسہ لینا چاہیں، جو کچھ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں، اس لیے اس وجہ سے ہو گئی، ورنہ اگر پیپل پارٹی کی حکومت 2 سال ڈیلے ہو جاتی یا ہوتی تو یہ سب کچھ بن گیا تھا۔ تھینک یو۔ پڑھائے نے استاد جڑے پرویز صاحب اپنی زندگی کی انہوں ایک اور جو پہلو بابا جی کی زندگی کا جو کہ شاید سب کی نظر میں نہیں ہوتا، وہ ان کی سوشل جو لائف سے متعلق ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ اتنی کتابیں اور اتنا ریسرچ ورک اور کمپیریٹیو اسٹڈی اور سارا کچھ کرنے کے بعد یہ اس چیز کے لیے ان کے پاس کیسے ٹائم نکلتا ہے؟ مثلاً کوئی شادی بیاہ، کوئی فنکشن ہو تو اس میں ضرور وہ شریک ہوتے تھے، کسی عزیز کی، دوست کی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے 1980 میں اپنا گھر بنایا تو میں نے ہاؤس وارمنگ پارٹی کی، تو بہت خواہش تھی کہ بابا یہ ضرور تشریف لائیں، تو میں نے ان کو خصوصی طور پہ ریکویسٹ کی، تو کہنے لگے میں ضرور آؤں گا۔ تو وہ یقیناً یاد ہے وہ اور ساتھ شیخ حمید صاحب، خلیل صاحب، یہ سب تشریف لائے ہمارے گھر پہ وہاں۔ تو اس طرح سے اس سے پہلے کراچی کا مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں کوئی عزیز
یہ کوئی 54 وغیرہ کا جی 54-55 کی بات. وہ عزیز تھے, ان کو میں لینے گیا وہاں کینٹ اسٹیشن ریسیو کرنے, تو میں دیکھا تو وہاں بابا جی بھی کھڑے ہوئے اپنے کسی عزیز کو ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے. تو یعنی بڑی حیرت ہوتی تھی کیونکہ ان کو ایک اور طریقے سے دیکھا. جب دیکھتے ہیں آپ ایک شخص کو اور اس کو پھر ایک عام شخص کی طرح آپ ملتے ہیں دیکھتے ہیں تو بڑا وہ عجیب, مجھے اب تک یاد ہے کہ آئی واز کوائٹ سرپرائز ایکچولی کہ وہ ان سے پھر ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے, تو ان کے کوئی عزیز آ رہے تھے, ان کو وہ لینے آئے تھے اسٹیشن پہ. تو اس طرح باتیں یاد آتی ہیں اکثر ان کے, اور ان کا جو ایک طبیعت سیریس ہونے کے ساتھ ساتھ جو ان کی مزاحیہ طبیعت بھی تھی, ان کی مزاح بھی, اور جو کہ کنونشن میں اکثر نظر آتا تھا, خاص طور پہ جو سوال جواب کی ان کی محفلیں ہوتی تھیں. شگفتگی جو تھی ان کی. جی, وہ ایک میں اس طرح سے یاد ہے کہ وہ کسی نے سوال کیا تھا ایک کنونشن میں کہ کہتے ہیں کہ جی ہنستے وقت جو ہے وہ دانت نظر نہیں آنے چاہیے, تو بابا جی نے اسی وقت جواب میں وہ اپنی بتی سی نکال کے کہنے کہ اب میرے تو دانت نظر نہیں آ رہا ہے, میں تو ہنس سکتا ہوں جتنا مرضی. تو بہت یعنی ہم لوگ حیران ہوتے, اور خاص طور یہ سکھوں کے لطیفے سنایا کرتے تھے, ہم لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھی ان کو ان سب چیزوں کا ٹائم کیسے ملتا ہے. یعنی ان کی والیومس آپ دیکھیں اور اس کی جو اسٹینڈرڈ دیکھیں آپ, اس کا وہ جو علم کا خزانہ, اور اس کے بعد یہ جو میں سمجھتا یہ جو زمین کے لیول کے جو باتیں ہیں یہ بھی ان کو, یعنی مطلب یہ کہ ان کے وسعت جو ہے اس کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے بتایا کہ 1953 میں جب آپ صرف 13 سال کے تھے تب آپ نے ان کے شروع کے درس سننے شروع کیے, یعنی اس وقت کے. تو ایک یہ آپ بتائیں مجھے کہ ظاہر ہے کہ ہر شخص, جیسے آپ نے بتایا کتنے بڑے وہ انٹلیکچوئل تھے, تو وہ انٹلیکچوئل بھی تو ایوولوشن کے پروسیس میں سے گزرتا ہے نا. تو جو ان کے درس تھے اس زمانے کے اور جو ان کے درس تھے بعد میں آخری زمانے کے, اس میں آپ کوئی کس طرح کمپیئر کریں گے؟ یعنی زیادہ ریفائنمنٹ آئی یا کس طرح سے؟ کین یو کمپیئر؟ یہ بڑی حیرت کی بات ہے, یعنی خود مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آئی ڈونٹ فائنڈ اینی چینج ریئلی ان دوز ڈیز اینڈ ایون ناؤ. مطلب کہ اس کے بعد بھی, اور جو سیکنڈ جو تھا کہیں انہوں نے میں سمجھتا ہوں ایکسپلینیشن شاید امپروو کی ہے, لیکن بیسک کانسیپٹس میں کبھی چینج نہیں آئی ان کی. دس از سرپرائزنگ کہ ایٹ سچ ینگ ایج وین ہی واز ہارڈلی اباؤٹ 30 اور سو, جب انہوں نے اپنا وہ سلسلہ سارا شروع کیا, اور جو سلسلہ معارف القرآن ہے ان کا, اور میرے پاس وہ جو پہلی ان کا ایڈیشن ہے نظام ربوبیت وہ بھی ہے, اور آج والا بھی آپ کمپیئر کریں اٹس دا سیم. یعنی اس وقت بھی جو ان کے جو کانسیپٹ تھے دے ور سو پرفیکٹ, یعنی انہوں نے جب شروع ہی کیا کام تو وہ پرفیکشن سے میں سمجھتا ہوں شروع کیا. اس میں کوئی بہت واضح مجھے کوئی چینج نظر نہیں آئی کہ کوئی انہوں نے ٹائم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو کیا ہو. اسٹائل جو ہے, اسٹائل کے حوالے سے نہیں, آنیسٹلی آئی ڈونٹ فائنڈ اینی چینج. جسٹ بائی دا وے مجھے ایک اور ان کی بات یاد آ گئی کہ وہ وہیں فاولر لائنس میں ہی جہاں ہم بیٹھتے تھے نیچے دریوں پہ, اور وہاں نیم کا درخت تھا, تو وہ بابا جی وہ تفسیر دے رہے تھے, بیان کر رہے تھے وہ آیت جو ہے کہ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ جانوروں کے وہ پرندوں کی طرح کائیں کائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کوئی ایک ہے تفسیر مجھے یاد نہیں کہ مطلب کہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی, این اسی وقت جو تھے وہ کوا اوپر سے بولنا جب وہ تصویر بتا رہے تھے تو کوے بیٹھے تھے تو کوے نے کہاں شروع کر دی, تو وہ کہا پڑا سب لوگ. یعنی وہ ایک ایسا وہ کنیکشن ہو گیا اس کے ساتھ ایک دم سے کہ جی یہاں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, اوپر سے کوے جو ہے وہ کہیں کر رہے ہیں, کوئی اسی طرح سے وہ بھی کرتے ہوں گے. یہ انٹرسٹنگ, واقعی بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ غالباً 1903 کی پیدائش ہے نا پرویز صاحب کی,
اور 1985 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تو 82 برس کی عمر میں. تو جیسے کہ وہ خود بھی بتاتے تھے کہ 50 سال انہوں نے اس چیز میں وہ رہے. تو وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گویا جب انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے یہ سب کام تو وہ 30 کے لگ بھگ ہی ان کی ایج ہوگی. اینڈ دیٹ از ریئلی ینگ ایج. اور اس سے پہلے وہ ہے کہ وہ ان چیزوں میں بھی رہے, وہ جو تصوف کی دنیا ہے اور وہ سارا کچھ. تو وہ آئی ونڈر کہ وہ کب شروع ہوا ہوگا سلسلہ, ٹین ایج میں یا؟ میرا خیال ہے یہ جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں خدا نے جن سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, مینٹل جو ان کی میچورٹی ہے وہ بھی شاید بہت کوئک ہو جاتی ہے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بہت ینگ ایج میں بہت نالجبل ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پھر کچھ نیچرل اور کچھ ان کا گھر کا ماحول, جس طرح بابا جی بتایا کرتے تھے کہ ان کا بھی بہت دینی اور مذہبی قسم کا ماحول تھا گھر میں, اور یہ سب چیزیں شروع سے ہوتی ہوں گی. اور پھر ان کو کمپیریٹیو اسٹڈی کا بھی شوق ہوگا, یعنی جستجو تو ہوتی ہے نا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ صحیح کیا ہے بات. تو جیسے میں اپنے والد صاحب کا اکثر دیکھتا تھا کہ وہ دفتر سے آ کے سوائے پڑھنے کے رات 12-1 بجے تک وہ پڑھتے رہتے تھے. یا تو اپنے فیصلے ججمنٹس کے اس زمانے میں یہ ٹائپنگ اور کمپیوٹر کا دروازہ ہوتا تھا نہیں, وہ ہاتھ سے فیصلے لکھے جاتے تھے, تو یا تو فیصلے وہ کرتے تھے یا پھر یہ کوئی نہ کوئی وہ کتاب پڑھتے تھے. تو یعنی یہ جو ایک تلاش ہوتی ہے یہ دیکھا جائے کہ بھئی صحیح کیا ہے صحیح کیا ہے, اس کے لیے پھر وہ ٹائم ڈیووٹ کرتے ہوں گے ظاہر ہے. ان کے دادا کا بہت بہت ہاتھ تھا. آئی تھنک دیٹ واز ٹریمینڈس. مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے ان کا, انہوں نے بتایا ہے کہ جب سمجھاتے تھے تو بابا جی نے کہا چھوٹی سی عمر میں کہ اس طرح تو مجھے کوئی مومن نظر نہیں آتا. تو انہوں نے جواب دیا کوئی فکر کی بات نہیں دادا نے, کافر بھی کوئی نہیں ہے. اس طرح کا, یعنی کافر اور مومن یہی تو دو آنےسٹ لوگ ہوتے ہیں. تو اگر مومن نہیں ہے تو کافر بھی کوئی نہیں. آئی مین جب اس لیول کی باتیں اتنی چھوٹی سی عمر میں, دین ہی واز لکی ٹو میٹ اقبال. آئی تھنک دیٹ واز این اکانومی آف ایفرٹ, جو اقبال کے بھی الفاظ ہیں کہ قرآن ہمیں اکانومی آف ایفرٹ سکھاتا ہے. تو ہی واز ویری لکی. اور وہ بھی دادا نے کہا تھا کہ لاہور جا رہے ہو تو اقبال سے ملنا. آئی تھنک دیز فیکٹرز ہی ٹوک فل ایڈوانٹیج آف دیٹ. ہمیں موقع ملتے مے بی وی آر ناٹ دیٹ ٹائپ, لیکن ہی ٹوک فل ایڈوانٹیج آف اٹ. پھر اسلم جراج پوری, ان کے یہاں تو ہمیشہ وہ 2 فوٹوگرافس ہوتی تھی, دے آر مائی ٹیچرز, اسلم جراج پوری اور اقبال. تو یہ میرے خیال ایک تو ان کی اپنی پرسنالٹی, ایک دادا کی وہ موٹیویشن, اینڈ پلس دیز 2 ٹیچرز. آئی تھنک دس واز اے ریئل اکانومی آف ایفرٹ اینڈ ٹائم. اور پھر ان کا ٹائم کا آرگنائز کرنا, او مائی گاڈ. I mean, you're right, he attended all the functions. I mean, I remember کہ میں نے کسی فنکشن میں ان کو کنیر کالج بلایا, he was always there. Annual plays انہوں نے دیکھے, دوسرے فنکشن دیکھے, and people used to be so impressed. دور سے دیکھتے تھے, مجھے کہتے تھے you know him, who is he? تو میں نے کہا نا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, کہتے he is somebody. He is nothing ordinary, he is somebody. Tell us who he is. Many of staff members used to ask me that. تو اتنا ٹائم, I mean, I'm really surprised. He never missed a good movie and a good theatre. کئی جگہ دفعہ ہم اکٹھے بھی گئے ہیں, beautiful. تو یہ I think he used his brain and time to the maximum. He's an excellent model. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سیٹ اپ میں ان کو آرگنائز کرنے میں جو ان کو اسسٹنس کچھ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ان کو ملے ہیں وقت ٹائم کے ساتھ ساتھ, اس کا بھی میں سمجھتا ہوں بہت ہاتھ ہے. کراچی میں یاد ہے عبدالرب صاحب, بہت ان کی ہیلپ ہوتی تھی. بلکہ ایک دفعہ تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ بابا جی نے یہ کہا کہ بھئی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. تو پھر انہوں نے ایک اتوار کو ایکسپیریمنٹلی عبدالرب صاحب کو کہا کہ آپ یہ جو ہے درس دیں. تو وہ ایک اتوار کا درس عبدالرب صاحب کا ہے, وہ میں نے اٹینڈ.
ایک دن کی بادشاہ. تو مطلب یہ کہ یہ یعنی یہ اب دیکھیں نا اب ان کا جو سمجھ کا جو لیول ہوگا عبدالرب صاحب کا وہ بابا جی کے قریب قریب تھا، تو ان کو بابا جی کو اسسٹنس ان سے بہت ملتی تھی. اس کے بعد صفدر سلیمی صاحب بھی کافی وہ ان کے ساتھ رہے. پھر یہاں شیخ حمید صاحب نے سارا کنٹرول سنبھالے رکھا. میں سمجھتا ہوں کہ فرنٹ مین کے ساتھ جنرل کے ساتھ اس کا نمبر 2 اگر سپورٹنگ ہے نا تو پھر وہ جنرل صحیح اپنا کام کر سکتا ہے. اگر اس کو سپورٹ نہیں ہے صحیح طرح سے تو وہ صحیح کام نہیں کر سکتا. تو ان کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہر جگہ ملی، اس سے بھی اس چیز کو پروپوگیٹ کرنے میں بھی اور یہ چیز آگے پھیلانے اور ان کو اپنا کام کرنے میں ان کو زیادہ ٹائم ملا اس چیز کے اوپر. ان کی دلی کی جو اسٹے ہے وہ اس دور میں اس سے اس کلو سے کافی وہ ملے گا، کیونکہ وہ ذکر جو کیا کرتے تھے کہ دلی میں مجھے فلاں ملا، دلی میں وہ جو گرو صاحب کو آیا کرتے تھے جو ان کے تھے اپنشدوں کے اور ان کے بڑے، تو بابا جی کہا کرتے تھے کہ میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے یہ پڑھاؤ یہ اپنشد اور یہ سارا کچھ، اور اس نے کہا کہ تم مجھے قرآن سمجھاؤ. تو یہ اسی زمانے کی بات ہے جب وہ دلی میں ہوتے تھے. اس سے پتہ چلے گا کہ کب وہ تقابلی جو دور تھا دوسرے مذہب کا اور قرآن کی تعلیمات کا وہ دور ہوگا جب وہ دلی میں تھے. اس کا تعین کر لیں کہ کب وہ دلی میں تھے، تو اس دور میں یہ ہوا ہے. یہاں آیا کرتی تھی درس سننے کے لیے، تو میرا خیال ہے گھر میں ہی کسی دن بات ہوئی تھی کہ باقی لوگ وہ نوٹس ووٹس لیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ تم کبھی نہیں یہ کرتی. وہ کہنے لگی کہ مجھ سے آج سن لو کہ پچھلی درس میں انہوں نے کیا کہا تھا، میں لفظ بلفظ دوہرا دوں گی. یہ میرے خیال میں ایک فیملی ٹریڈیشن انٹیلیجنس کی اور ان چیزوں کی وہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں پچھلے درس پہ جو کچھ ہوا تھا مجھ سے آج سن لو، میں ہر بار سنا دوں گی. اچھا جی، میں بہت مشکور ہوں عطاء الرحمان صاحب ارائی صاحب کی کہ انہوں نے اتنی اچھی باتیں ہم سے کی اور سارا یہ یادیں تازہ کی. انشاءاللہ اس قسم کی نشستوں کا سلسلہ ابھی مزید جاری رہے گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اشرف ظفر صاحب کا جو بزم اسلام لاہور کے نمائندہ ہیں کہ انہوں نے اس آج کی محفل میں تعاون کیا اور اسسٹنس کی. اور بہت زیادہ مشکور ہوں ہمیشہ کی طرح حسین قیسرانی صاحب کی جنہوں نے اظہر کی مدد سے آج کے پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ کی. اور غلام محمد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو ہمیشہ کی طرح آج بھی چائے کے ساری ارینجمنٹ کر رہے ہیں. اور میں ایکنالج کرنا چاہتی ہوں کہ اقبال ادریس صاحب جو ناظم ہیں دائرۃ الاسلام کے، وہ ہماری اس محفل میں شریک ہیں. محترم سلیم اختر صاحب جو مدیر ہیں ماہنامہ عطر اسلام کی، جس کے پبلشر ہیں عطاء الرحمان صاحب. سلیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صلاح الدین اکبر صاحب موجود ہیں اور حاجی حبیب الرحمان صاحب موجود ہیں. بہت سے ہمارے سب باقی احباب، آپ سب لوگ تشریف لائے، آپ سب کا بے حد شکریہ. والسلام اور اللہ حافظ.